अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नवाज शरीफ फुल रेडी हो गए हैं। अगले एक हफ्ते के लिए उनकी भरपूर सियासी मुलाकातों का शेड्यूल न सिर्फ तय कर लिया गया है बल्कि इन मुलाकातों में जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, कुछ ऐसी मुलाकातें भी शामिल हैं जो अहम तरीन दानिश्वरों और जर्नलिस्टों के साथ होंगी। और इस हवाले से ये बात भी बताई जा रही है कि चंद अहम और पसंदीदा एंकर्स के साथ नवाज शरीफ साहब की मौजूदा सूरत हाल पर इंटरव्यूज़ को भी शेड्यूल कर लिया गया है। इसके मामलात से इस बात की तरफ इशारा हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब मौजूदा हालात के अंदर एक मरतबा फिर न सिर्फ पार्टी की कमान बल्कि हुकूमत की कमान को संभालने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। और मुझे इस बात की इतलात भी मिल रही हैं कि नवाज शरीफ साहब की हदायत के ऊपर फेडरल कैबिनेट के अंदर भी चंद अहम तरीन तब्दीलियां की जा रही हैं और कम अज़ कम 3 ऐसे वज़रा हैं जो काबीना के अंदर इंडक्ट किए जाएंगे और 3 ऐसे वज़रा हैं जिनके महकमों को तब्दील किया जाएगा। और ये जो 3 वज़रा काबीना के अंदर शामिल होने जा रहे हैं, ये तीनों के तीनों वो शख्सियात हैं जिनके ज़रिए नवाज शरीफ साहब मुस्तकबिल में अपने अग्रेसिव बयानिए को लेकर आगे आएंगे और हैवी हैमरिंग करते हुए अपने लिए कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब मुस्लिम लीग नून के लिए इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं रह गया। अगर आपको याद हो तो इसी प्लेटफॉर्म पर आपके सामने इस हवाले से कई मरतबा जिक्र किया गया था कि नवाज शरीफ साहब मुस्तकबिल के अंदर मुस्लिम लीग नून की क़यादत को संभालने के लिए मुकम्मल तौर पर यकसू हो चुके हैं। और उनका ये मानना है कि मौजूदा सूरत हाल में अगर पार्टी को लेके आगे चलना है तो वो नवाज शरीफ साहब ही हैं जो मुस्तकबिल के चैलेंजेस का सामना करने के लिए अपनी पार्टी को तैयार कर सकते हैं। फिर इस मामले पर भी गौर किया गया कि जनाब नवाज शरीफ साहब कब तक मंजर आम पर आएंगे और फिर उसके लिए एक तारीख का तयन किया गया और वो तारीख थी 11 मई। 11 मई से पहले ही जनाब शहबाज शरीफ साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट थे, उनकी तरफ से इस्तीफ़ा भी सामने आ गया था और उन्होंने इस बात का इजहार भी किया था कि जनाब वो पार्टी की क़यादत की जो अमानत है वो वापस नवाज शरीफ साहब को सौंपने के लिए तैयार हैं और ये अमानत वापस लौटाने के लिए वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। जनरल काउंसिल का इजलास मुस्लिम लीग नून का तलब किया गया था, लेकिन बाद में होने वाली सियासी पेशरफ्तों की बुनियाद के ऊपर इस इजलास को जो जनरल काउंसिल का था इसको ना सिर्फ मौखर कर दिया गया बल्कि अब ये इजलास 28 मई को होने जा रहा है 180H मॉडल टाउन में, जहां पर नवाज शरीफ साहब अपनी नई पॉलिटिकल इनिंग्स का आगाज करने जा रहे हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल इनिंग्स उनके लिए बहुत ही ज्यादा दुश्वार गुजार हो सकती है, क्योंकि अब पाकिस्तान के जो मारूजी सियासी हालात हैं इनके अंदर बहुत ही ज्यादा तब्दीली आ चुकी है और उसी तब्दीली से अपने आप को हम आहंग करने के लिए नवाज शरीफ साहब ने यह जरूरी समझा है कि वो मुस्लिम लीग नून का बाज़ाब्ता तौर पर सदारत का चार्ज संभालने और हुकूमत का कंट्रोल संभालने से पहले वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया के साथ भी मुलाकातें करें और उस सबसे बढ़कर यह कि वो अपने दरीना रुफ़क़ाए कार के साथ भी मुशावरती अमल का आगाज़ करें। और इसके लिए अगला एक हफ्ता बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होने जा रहा है मोहतरम नवाज शरीफ साहब के लिए। और इसके हवाले से मुस्लिम लीग नून के चंद अहम तरीन ज़राए का ये मानना है कि नवाज शरीफ साहब ने जो मुख्तलिफ पोलिटिकल लीडर्स हैं और ख़ासतौर पर उनकी पार्टी के सरकर्दा अफराद हैं जिनको वो अपनी नेक्स्ट टीम के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं, उनके साथ वो फर्दन मुलाकातें करके उनको कुछ नई असाइनमेंट्स देना चाहते हैं। और इसके बाद नवाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पर रेडी हो जाएंगे मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग नून के हवाले से नए बयानिए को सेट करने के लिए। अगर आप गौर करें तो मौजूदा हालात नवाज शरीफ साहब के लिए अपने उस बयानिए को लेकर आगे चलने के लिए बहुत ही ज़्यादा साजगार हैं, जिसका जिक्र नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून माजी में करती रही, और वो है अदालतों की जानिब से मुस्लिम लीग नून के साथ अपनाया जाने वाला रवैया और ख़ास तौर पर पनामा केस और पनामा केस के बाद होने वाले हालात और उससे पहले 126 दिन का धरना जो रियासत और लाडले के दरमियान मोहब्बत की बुनियाद बना था, वो ऐसी चीज़ें हैं, ये तमाम के तमाम वाक़यात ऐसे हैं जिनको नवाज शरीफ साहब अपने नए बयानिए का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि इन्हीं वाक़यात की सदाकत अब हमारे सामने ना सिर्फ खुल के सामने आ रही है बल्कि इन वाक़यात की सदाकत की बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब लोगों के सामने इस बात का अज़म का इजहार करेंगे कि अगर हमने पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़ना है, अगर हमने पाकिस्तान के अंदर
حقیقی جمہوریت کی بنیاد رکھنی ہے، اگر ہم نے واقعتاً پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانا ہے، تو ہمیں باقی معاملات کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عدالتی نظام کی اصلاح کرنی ہے، اور جب تک پاکستان کے نظام عدل کی اصلاح نہیں ہوگی، جب تک پاکستان کے نظام عدل سے پسند اور ناپسند کا خاتمہ نہیں ہوگا، جب تک پاکستان کے نظام عدل سے میرا جج آپ کا جج اسٹیبلشمنٹ کے جج کا خاتمہ نہیں ہوگا، جب تک پاکستان کے نظام عدل سے یہ فیصلہ میرے حق میں ہے لہٰذا بہت اچھا ہے، یہ فیصلہ میرے خلاف ہے لہٰذا بہت برا ہے، یہ چمک کا نتیجہ ہے، یہ بریف کیس کا نتیجہ ہے، یہ دباؤ کا نتیجہ ہے، جب تک ان تمام الزامات کا خاتمہ نہیں ہوگا، پاکستان کے نظام انصاف کے اوپر پاکستان کی عوام کا اعتماد نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ چیزیں آگے نہیں بڑھ سکیں۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس کو نواز شریف صاحب اپنے ان انٹرویوز کے اندر بنیادی طور پر شامل کریں گے جو شیڈول کیے جا رہے ہیں اگلے ہفتے کے اندر، جہاں پر نواز شریف صاحب مختلف جرنلسٹوں کے ساتھ اور خاص طور پر سینئر کالم نویسوں، سینئر رپورٹرز، سینئر بیورو چیف، سینئر اینکر پرسنز کے ساتھ ملاقاتیں کرنے جا رہے ہیں، اور ان ملاقاتوں میں بھی انہی نکات کے اوپر گفتگو کی جائے گی، اور خاص طور پر موجودہ سینیریو کے اندر یہ بات بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس نیریٹو کی بنیاد کے اوپر نواز شریف صاحب کیا واقعتاً کچھ جو ہے وہ بریک تھرو کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں تو موجودہ حکومت نے اس حوالے سے ایک سیریس اٹیمپٹ کی تھی، اور پاکستان کے عدالتی نظام میں اصلاح اور خاص طور پر ججز کی اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار کو تبدیل کرنے کے حوالے سے کچھ سیریس سٹیپس لینے کا فیصلہ کیا تھا، اور 2/3 اکثریت کی موجودگی میں ہی پاکستان کے نظام انصاف میں تبدیلیوں کے لیے ایک آئینی ترمیم لانے کے عزم کا اظہار بھی کیا گیا تھا، اور پاکستان کے وزیر قانون جناب عاصم نذیر تارڑ صاحب نے اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا تھا کہ جناب ہمیں یہ کام اب کر لینا چاہیے۔ اور اس سے پہلے ہی خود پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بطور چیف جسٹس آف پاکستان چارج لیتے ساتھ ہی پاکستان میں ججز کے اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار کو تبدیل کرنے کے لیے ایک خصوصی کمیٹی بھی بنائی تھی جس کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عدالتی شخصیات یا عدالتی نظام کے اندر موجود جو اہم ترین لوگ ہیں ان کی بھی یہ رائے ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ میں پسند اور ناپسند کے عمل کو جو ہے وہ مکمل طور پر خارج کرنا چاہیے، اور حکومت کا یہ ماننا ہے کہ یہ اختیار حکومت اور جوڈیشری دونوں کے پاس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک ایسی انڈیپینڈنٹ باڈی ہونی چاہیے جو ججز کو میرٹ کے اوپر چیک کرے، جس طریقے سے پبلک سروس کمیشن کے ذریعے لوگوں کو کمیشن دیا جاتا ہے پاکستان کے ایگزیکٹوز کے اندر، پاکستان کی بیوروکریسی کے اندر، اور جس طریقے سے امتحان لیا جاتا ہے فوج کے اندر، پولیس کے اندر، اور اس کے بعد ان کو شامل کیا جاتا ہے فوج یا پولیس میں، بالکل ویسے ہی ججز کی اپوائنٹمنٹ بھی ایک ایسے ہی میکانزم کے ذریعے ہو جہاں پر ٹیسٹ ہوں، جہاں پر انٹرویو ہو، جہاں پر میڈیکل ہو، جہاں پر ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہو، جہاں پر ذہنی رجحانات کا سیکریٹریسٹ جو ہیں وہ جائزہ لیں، اور اس کے بعد ججز کی اپوائنٹمنٹ ہو۔ نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب اپنے ان ملاقاتوں میں خاص طور پر جو میڈیا پرسنالٹیز کے ساتھ ہوں گی اس میں کچھ ایسے حوالے دیں گے جو ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ جیل میں کون کون ملا تھا، کیسے کیسے ملا تھا، اور ان کو کون کون سی آفرز دی گئی تھی، یہ تمام چیزیں بھی نواز شریف صاحب کی طرف سے اب ایک ایک کر کے منظر عام پر لائی جائیں گی، اور خاص طور پر مختلف ایسی شخصیات جو ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہی ہیں، اور کچھ ایسی شخصیات جو اس وقت عمران خان صاحب کے بہت ہی زیادہ قریب بھی سمجھی جاتی ہیں، ان کے بھی کچھ کچے چھٹے کھولے جانے کا وقت آ رہا ہے، اور نواز شریف صاحب انہی بنیادوں پر انہی نکات کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ دوسری جانب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اگر آپ غور کریں تو اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سوشل میڈیا پر پاکستان کی فوج کے خلاف چلائی جانے والی مہم اور عمران خان صاحب کی طرف سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سرکردہ شخصیات کو دباؤ میں لانے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس سے سخت نالاں ہیں، اور اس بات کا اب تو واضح طور پر اظہار کیا جا چکا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اس حوالے سے واضح ثبوت ہے جس میں ان کا یہ ماننا تھا کہ عمران خان یا ان کی جماعت سے نہ کوئی بات چیت کی جائے گی اور نہ ہی عمران خان سے کسی طرح کی کوئی ڈیل ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل سے جلد از جلد رہائی کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اس بات کا اظہار عمران خان صاحب کی ہمشیرہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے بھی سامنے آیا ہے۔ انہوں نے ان خدشات کا اظہار کیا ہے کہ عمران
خان کی سزاؤں کے حوالے سے جو اسکرپٹ ہے وہ لکھا جا چکا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی سرکردہ شخصیات یہ چاہتی ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈز کیس میں بانی پی ٹی آئی کو سزا ہو جائے، اور انہوں نے اس حوالے سے جو ٹائم لائنز ہے وہ طے کی ہوئی ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو اس وقت سزا دیں گے جب گرمیوں کی چھٹیاں ہو چکی ہوں، اور گرمیوں کی چھٹیاں ہونے کی وجہ سے ان سزاؤں کو جو القادر ٹرسٹ کیس میں دی جائیں گی ان کو اعلیٰ عدلیہ کے اندر چیلنج نہیں کیا جا سکے گا، اور نہ ہی عمران خان صاحب کی سزاؤں کو معطل کرانے اور ان کو ضمانتوں پر رہائی کرانے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ کیے جا سکیں گے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ بنیادی مقصد اس وقت پاکستان کے طاقتور طبقات کا اور مقتدر شخصیات کا یہی ہے کہ عمران خان صاحب زیادہ سے زیادہ عرصہ جیل میں رہیں۔ اب یہ بات سامنے آنے کہ خود پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب ابھی طویل عرصے تک جیل میں ہی رہیں گے، ان کے واپس آنے کا امکان نہیں، تو سیاست جو ہے وہ خلا کے اندر نہیں رہ سکتی۔ اس چیزوں کو آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے نواز شریف صاحب جو ہے وہ کچھ حکومت کے اوپر بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے عطا تارڑ صاحب کی جگہ پر جناب طلال چودھری صاحب کو وفاقی کابینہ میں شامل بھی کیا جا رہا ہے، اور طلال چودھری صاحب کو عطا تارڑ صاحب کی جگہ پر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کا قلمدان بھی سونپا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو وزیر خزانہ ہیں اورنگزیب صاحب، ان کے ساتھ ایک اور جو ہے شخصیت کو وزیر مملکت برائے امور خزانہ اپوائنٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ مسلم لیگ نون کے درینہ کارکن جناب پرویز ملک صاحب کے صاحبزادے ہیں علی پرویز ملک صاحب، اور علی پرویز ملک صاحب کو فیڈرل کیبنٹ کے اندر وزیر مملکت برائے امور خزانہ کا چارج دیا جا رہا ہے، اور اب امور خزانہ کے وزیر مملکت کے ذریعے نواز شریف صاحب خزانہ امور کو بھی کنٹرول کریں گے۔ تیسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ تھا جناب رانا ثناء اللہ صاحب کا، اور رانا ثناء اللہ صاحب اگرچہ اس وقت وزیر اعظم کے سیاسی مشیر بن چکے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب کو اس سے بھی بڑھ کر اہم ترین رول دیا جائے، اور اس حوالے سے فیڈرل کیبنٹ کی کچھ کمیٹیز ہیں جس کے اندر وزیر داخلہ جس کے سربراہ ہوتے ہیں عمومی طور پر، کیبنٹ کمیٹی برائے انٹرنل سیکیورٹی، کیبنٹ کمیٹی برائے ایگزٹ کنٹرول لسٹ، اور اس طرح کی مختلف کمیٹیز موجود ہوتی ہیں جن کا مقصد بہت ساری چیزوں کو انٹرنلی مانیٹر کرنا ہوتا ہے۔ اور نواز شریف صاحب کی یہ خواہش ہے کہ اس طرح کے تمام جو داخلی امور کے حوالے سے فیصلہ سازی ہے اس میں رانا ثناء اللہ صاحب کو شامل کیا جائے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کے ذریعے ہی یہ جو باقی کے چیزیں ہیں ان کو لے کے آگے بڑھا جائے، اور مستقبل کے اندر ممکنہ طور پر جیسے نواز شریف صاحب سیاست کے اندر اپنے قدم کو جماتے چلے جائیں گے، شاید یہ مطالبہ بھی سامنے آ جائے کہ جناب محسن نقوی صاحب کو پیچھے ہٹا کر جناب رانا ثناء اللہ صاحب کو مشیر داخلہ کا قلمدان بھی سونپا جائے، تاکہ مکمل کنٹرول حاصل ہو جائے نواز شریف صاحب کا۔ اور اس کے بعد یہ بھی ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ حکومت کا حصہ بن جائیں، خود ہی وزیر اعظم بنتے ہوئے ممکنہ طور پر، یہ اس بات کے بھی امکانات ہیں۔ لہٰذا آنے والے دن بہت ہی زیادہ پولیٹیکلی مسلم لیگ نون کے لیے ہنگامہ خیز ہونے جا رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کے دوبارہ چارج لینا، اب میں نے جس طرح سے گزارش کی ہے کہ وہ موجودہ حالات میں تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ بہت بڑا چیلنج اس وجہ سے ہے کہ پولیٹیکل ڈائنامکس آن گراؤنڈز بہت حد تک تبدیل ہو چکی ہیں۔ مسلم لیگ نون ابھی بھی جو سوشل میڈیا ہے اس کو سوشل میڈیا کے طور پر ٹرینڈ سیٹر کے لیے یا پروپوگنڈا کے ٹول کے لیے استعمال کرنے کی بجائے ابھی تک استعمال کرنا چاہتی ہے اپنے ذاتی پروجیکشن کے لیے۔ سوشل میڈیا کو اگر آپ ذاتی پروجیکشن کے لیے استعمال کرنا چاہیں گے، جیسے مریم نواز صاحبہ پہلے چلی گئی تھیں پولیس کی پاسنگ آؤٹ تقریب کے اندر پولیس کی وردی پہن کر، یا آج چلی گئی ہیں ایلیٹ ٹریننگ سکول بیدیا میں ایلیٹ فورس کی وردی پہن کر، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر مریم نواز کی اس وردی والی تصویروں کو لے کر کیمپین کا آغاز ہو گیا۔ تو یہ پرسنل پروجیکشن کے ذریعے آتا ہے، اس کے ذریعے آپ نیشنل نیریٹو کو بلڈ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے نیشنل نیریٹو کو بلڈ کرنا ہے تو پھر آپ کو مختلف ایسپیکٹس کو ایک ساتھ
ساتھ لے کر آگے چلنا پڑے گا اور خاص بیانیوں کو لے کر مسلسل ہیمرنگ کرنا پڑے گی، تبھی اس بیانیے کے لیے کوئی راستہ نکلے گا۔ سیلف پروجیکشن اور پارٹی نیریٹو دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے، اور مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب کو اس حوالے سے جو فرق ہے اس کو نہ صرف جاننا چاہیے بلکہ مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا کو بھی ذرا تھوڑا سا ایکٹیو کرنا چاہیے کہ وہ پرسنل پروجیکشنز کی بجائے جو بیانیہ سازی ہے اس کے اوپر توجہ دے، یہی شاید ان کے لیے بہتر ہوگا۔ ادروائز نواز شریف صاحب کے سیاست میں آنے کے بعد جو ان کو بوسٹ ملنا چاہیے وہ شاید ان کو نہ ملے، اور اگر یہ بوسٹ ان کو نہیں ملے گا تو یہ پاکستان کے ایک قومی لیڈر کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا، نہ صرف ان کے لیے بلکہ پوری مسلم لیگ نون کے لیے۔ اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔